शुक्रिया अदा करता हूँ, जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा वोट सेनेट के इस जीत के बाद हमारा अगला टारगेट पंजाब की हुकूमत है। नवाज शरीफ को तो निकाल दिया और फिर सेनेट के इलेक्शनों से भी मुस्लिम लीग नून को निकाल दिया। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के कामयाब इनेकाद के बाद अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है और नून लीग के हिमायत याफ्ता 15 उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून सेनेट में अक्सरियती जमात के साथ सामने आई है। सबसे ज्यादा उनके अरकान हैं, 33 इनकी तादाद है। पाकिस्तान पीपल के अरकान की तादाद 20 है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में अरकान की तादाद 12 तक पहुंच गई है और अब 17 आजाद अरकान की हिमायत फैसला करेगी कि किस जमात का नया चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट होगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी राब्ता किया है बलोचिस्तान के 8 आजाद सेनेटर्स के साथ उनकी हिमायत हासिल करने के लिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भी कल ही पहुंच गया था बलोचिस्तान के 8 आजाद उम्मीदवार जो 8 आजाद सेनेटर्स हैं उनकी हिमायत हासिल करने के लिए। और देखना यह कि ये किसके पलड़े में जाती है हिमायत आजाद उम्मीदवारों की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो मियां नवाज शरीफ, उन्होंने आज गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि उनका बयानिया लोगों के अवाम के दिलों में घर कर गया है और अब फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया है और वो उन्होंने फैसला भी कर लिया है, ये फैसला कुन जंग लड़ने का। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने एक बहुत खास पैनल तश्कील दिया है। 3 नौ मुंतखब सेनेटर्स आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं 3 नौ मुंतखब सेनेटर। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नौ मुंतखब सेनेटर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब सेनेटर हैं, और कुर्रतुल ऐन मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौ मुंतखब सेनेटर। पहले तो आप तीनों सेनेटर्स को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इंतखाब पे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आज की सबसे अहम जो हम स्टार्ट करेंगे गुफ्तगू अपनी। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सेनेटर्स आते हैं 6 साल के बाद, रिटायर होकर चले जाते हैं। आप बतौर सेनेटर क्या मुख्तलिफ और नया करने का इरादा रखते हैं? तरजीहात अपनी बताइएगा ज़रा। देखिए, मेरे जहन में तो इस वक्त जो बुनियादी सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा बुनियादी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पैच वर्क के ज़रिए शायद तय ना हो पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं? पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर मैं सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर लोगों के राय का इजहार करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर आर्टिकल 66 लागू है या आर्टिकल 68 लागू है, इसका फैसला तो करना होगा ना। ये तो हमने या चौधरी साहब ने या मरी साहिबा ने वहां पे बैठकर अपनी राय देनी है, तो अगर ये राय मुनासिब है या नहीं, इसका फैसला सेनेट का चेयरमैन करेगा या अदालत करेगी। क्योंकि अगर ये तकरीर राय किससे मुतल्लिक है ये भी तो मैटर कर रही है। किसी भी चीज से हो, देखिए ना, आर्टिकल 66 आपको साफ कहता है, आर्टिकल 66 हेनरी II के वक्त से शुरू हुआ है और ये ऑपरेशन को रोकने के लिए इसी तरह की बातें कि इखलाकियात इसके ऊपर लागू होती हैं, नहीं, इनसे बचाने के लिए ये आर्टिकल 66 का इजरा हेनरी II से शुरू किया गया था। अब सवाल यहाँ पर हमारे यहाँ इस दफा कि आपको 68 आपको बार भी कर देता है कि किन की चीजों पे, मगर बार जो है आपको रोकता है चेयरमैन सेनेट या स्पीकर। हाँ, सवाल जो उठाने वाला है, जो बुनियादी नुक्ता है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि बुनियादी अकायद पे बात होनी चाहिए, वो ये है कि आपको अपनी इजहार राय के लिए आप सेनेट के चेयरमैन को रिपोर्ट कर रहे हैं या अदलिया को रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पहला सवाल ये है, ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है। दूसरी बात जो है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है बुनियादी हकूक के अंदर हमने इखलाकियात को पढ़ लिया है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है, अदालत ने यह कहा है कि ना सिर्फ बुनियादी हकूक, और बुनियादी हकूक क्या हैं? नंबर 1
آپ کا سیاسی جماعت سازی، دوسرا تنظیم سازی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جماعت سے، تیسرا آرٹیکل 19 کے تحت فریڈم آف سپیچ یعنی آپ کا اظہار رائے جو ہے، یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اخلاقیات لاگو ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اخلاقیات کا فیصلہ میں کروں گا۔ آپ جا کے یہ سوال عوام میں جا کے آپ ان سوالوں کے مجھے پتا ہے آپ کو ذرا جلدی ہے لیکن مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کل کا جو بڑا فیصلہ آیا ہے اس کو بھول جائیں کہ کس کے متعلق آیا ہے۔ فیصلہ یہ آیا ہے جو آئین کی ایک تشریح کی گئی ہے، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اخلاقیات کے دائرہ کار سے باہر ہے یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف کوئی بات کر رہی ہے تو پارلیمان قانون سازی کرے گا اور قانون سازی کے ذریعے ان کو باہر نکال دے گا۔ صحیح ہے۔ آج جو تشریح کی گئی ہے پچھلے فیصلے میں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اب قانون سازی پارلیمان کی ضرورت نہیں، عدالت خود یہ فیصلہ کرے گی بغیر قانون سازی کے یا ود اور وداؤٹ قانون سازی۔ اب یہ وہ ڈیبیٹس ہیں، ابھی تو صرف 2 ہیں، اس طرح کے 5 اور نقطہ نظر ہیں جو فنڈامنٹل ہیں جن کے ارد گرد ہمارا پورا نظام چلنا ہے۔ تو میرے نقطہ نظر سے یہ بنیادی حقوق، یہ بنیادی فریم ورک کنڈیشنز یا عقائد جن کے ارد گرد سیاسی ہیں جن کا جواب آپ جا کے سینٹ کے ایوان میں فلور پہ آپ جاننا چاہیں گے، اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں تمام آنے والے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے، یعنی ہم سیاست ایک دوسرے کی جو پولرائزیشن ہے اس سے ماورا ہو کر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اس سے پہلے، اب آپ سینیٹر بھی منتخب ہوئے پنجاب سے ہی، تو بطور سینیٹر آپ ایسا کیا کریں گے جو آپ بطور گورنر نہیں کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جب میں گورنر تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک آئینی میرا رول تھا، لیکن وہاں پر نہ میں لیجسلیشن میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں تھا جس سے میں کوئی پالیسی میکنگ میں ایز اے گورنر حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون جب میں گورنر تھا تو میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جی ایس پی پلس کا ایشو پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو تھا، جس کو میں اپٹما نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ ہمیں جی ایس پی پلس ملنے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو ایز اے گورنر میں 4 دفعہ یورپین پارلیمنٹ میں گیا، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں گیا، مختلف ملکوں کا دورہ کیا، وہاں پر ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو لابی کیا، برطانیہ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو ملا۔ تو جو ایک امپاسبل ٹاسک تھا وہ میری انٹرونشن کی وجہ سے پاکستان کو جی ایس پی وہ مل گیا۔ اس کے علاوہ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس اسلام آباد میں کی تھی جس میں سابقہ پرائم منسٹر گارڈن براؤن صاحب تشریف لائے تھے اور یو این او کے اور لوگ تھے، جس میں $500 بلین گرانٹ، قرضہ نہیں، لون نہیں، قسطیں نہیں، گرانٹ کی شکل میں پاکستان کو دیا گیا تھا کہ ہم جو 2.5 کروڑ بچے ہیں سکولوں سے باہر ان کو سکولوں میں لا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بطور سینیٹر کیا منفرد کریں گے، کیا مختلف کریں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور سینیٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایشوز ہیں اس وقت ہمارے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہمارے ادارے امپاور نہیں ہیں، ہمارے ادارے پہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے۔ آپ ایف آئی اے دیکھ لیں، آپ الیکشن کمیشن دیکھ لیں، آپ پولیس دیکھ لیں، آپ ڈی ایم جی کے محکمے دیکھ لیں۔ جب ان ساری محکموں میں جو پوسٹنگز ہیں وہ چیف منسٹر کرے گا یا منسٹر کریں گے یا ایم این اے ایم پی اے لگوائیں گے تو وہ امپارشل رائے نہیں دے سکتے، وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ اسی لیے یہ تمام ادارے جو ہیں کرپٹ ہو گئے ہیں۔ 2 ادارے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن کی انٹیگریٹی انٹیکٹ ہے، ایک افواج پاکستان ہے اور دوسری پاکستان کی سپر جوڈیشری ہے۔ اب ان کو بھی کنٹراورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھئی ہمیں اداروں کو امپاور کرنا ہے۔ دوسری بات میں کیا کر سکتا ہوں ایز اے سینیٹر، انٹرنیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بے شمار چیلنجز ہیں۔ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کی فیلئر کی وجہ سے اب دنیا میں ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی 40 سال یورپ کی پولیٹکس کی ہے۔ میں پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے، کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف جو سازشیں انڈیا کر رہا ہے ان کی روک تھام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سینٹر میں ایک مؤثر کردار جو ہے ادا کر سکتا ہوں، جس طرح میں نے برٹن کے ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے کیا تھا۔ یہ جو 6 سال کا سفر آپ شروع کرنے جا رہی ہیں بطور سینیٹر،
किस अज़्म के साथ शुरू करने जा रही हैं? देखिए समर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये देखना होगा कि सेनेट की असल रूह क्या है। सेनेट की असल रूह है ये कि एवरी प्रोविंस, एवरी फेडरेटिंग यूनिट शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी एक इक्वालिटी की बात करते हैं हम सेनेट में। तो मेरे लिए तो बड़ा ज़रूरी होगा कि सिंध की रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो, मेरा आबाई इलाका है सांगड़, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन हो, मैं वहाँ के एमपीए से इन टच रहूँ कि उनके जो इश्यूज़ हैं वो उनके बारे में बात करूँ। जिस तरह हमारा वाटर इशू है, अभी हम पानी से महरूम हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज अक्रॉस बोर्ड दैट वी होप टू वर्क ऑन, ऑल द पीपल्स पार्टी सेनेटर्स। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं बड़ी एक बात बोलती चलूँ। मैं मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रही थी, आई वेलकम मलिक साहब एंड चौधरी साहब, इट विल बी नाइस टू हैव देम देयर, बट मैं सुन रही थी और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये ऑपरेशन और ये फंडामेंटल हमारे राइट्स और ये सब ये अब याद आ रहा है, लेकिन कई सालों से जब कई लोग गलत लॉज का और जुडिशल मर्डर्स का विक्टिम्स रहे हैं, हमने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया है, उस वक्त तो किसी को ये याद नहीं आया कि जी हमें ऑप्रेस किया जा रहा है और हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। बट इट्स नाइस, ठीक है। चौधरी साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि आपने अपनी सीट जीतने के बाद कल दावा किया कि अब अगला हदफ आपका पंजाब की हुकूमत है, लेकिन जो ट्रेंड हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ की नाइली के बावजूद, उनकी नाइली के बाद जो 3 ज़िमनी इंतखाब हुए हैं पंजाब के अंदर, तीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है और आज भी ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है सरगोदा में, वहां भी आपकी पोजीशन बड़ी खराब है, शायद आप सीट हार जाएं। तो कैसे होंगे? ये ग्राउंड रियलिटीज तो बड़ी मुख्तलिफ हैं। देखिए, जो ज़मनी इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि ज़मनी इलेक्शंस में हमेशा जो है वो हुकूमत ही जीतती है। हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, सरकारी मशीनरी होती है, फंड्स का बेरहम इस्तेमाल किया जाता है, हलकों में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके के लोगों को पता होता है कि अगर हम अपोजिशन के कैंडिडेट को जतवा भी देंगे, वो कामयाब हो भी जाएगा, तो चूँकि हुकूमत जो है वो तब्दील नहीं होगी, इसलिए उनका जो सोच होती है यही होती है कि हुकूमत से अगर कोई बंदा बनेगा तो इलाके की डेवलपमेंट के लिए उसके पास फंड जाएंगे। आपको मालूम है लेकिन आप जीत गए थे 2015 में। देखें, मैं अर्ज करूं कि 2015 के बाद नून ने वहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत जो है काम किया है, वहाँ पर सड़कें बनाई हैं, और इसके अलावा अभी चूँकि चंद महीने इलेक्शन को रहते हैं, वो एक उसके और भी बड़ी वजूहात थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़मनी इलेक्शन जो हैं वो कभी इसका मुतय्यन नहीं करते कि आप जनरल इलेक्शन में क्या फ़ैसला होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम, जो मैंने लोगों की पल्स पे मेरा हाथ है, वो मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, वो इस फरसूदा निज़ाम से तंग आ गए हैं। देखें, लोगों के मसाइल हैं, जैसा कि हमारी बहन सेनेटर ने जिक्र किया है कि पानी का बड़ा मसला है सिंध में, इसी तरह पंजाब में भी 70% लोग, 80% लोग जो हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। 11 लाख लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से मौत की आगोश में चले गए हैं। 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वो लोगों के घरों में मेहनत चौधरी साहब, मजदूर परेशान है। जी, ये हमारा सिंध का मसला ये नहीं है कि हमारे पास गंदा पानी, हमारा मसला ये कि हमारा पानी का शेयर नहीं मिल रहा हमें। मैंने 2 इशू उठाए हैं। अगर वो सिंध में और पंजाब में ये इशू नहीं है, या सिंध में जन्नत की नहरें बह गई हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, वहां पर बच्चे सारे स्कूलों में जाते हैं। नहीं, जन्नत की नहरें तो केपी में भी नहीं बही हैं। वो आपने तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई जन्नत की नहरें नहीं बही हैं, जो आप हमें हमसे सिंध और पंजाब की बात कर रहे हैं। और तरफ निकल जाएगी। मैं जरा इसको फोकस रखना चाह रहा हूं सेनेट से मुतालिक। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी जमात ने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक सेनेट में नशिस्तें तो जीत ली हैं, और बेसिकली इससे एक पैगाम ये आया कि आपकी पार्टी इंटैक्ट है। तमाम तर स्पेकुलेशंस थी जो चमगोइयाँ थी उनके बरक्स, और अब आपके लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि चेयरमैन सेनेट आप ला पाते हैं या नहीं, उसके लिए जोड़ तोड़ जारी है, कोई इम्कान है इसका? देखिए, पहले तो मैं जिस तरह हमारी अभी गुफ्तगू में थोड़ी सी सियासी पोलराइजेशन हुई है, मेरी ये ख्वाहिश ये भी होगी कि सेनेट के फोरम पे, जहाँ पे बड़े बड़े मसाइल हमने तय करने, और बिल्कुल कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा ने सही बात की कि किस तरह तकसीम होगी, ये एक बड़ा मसला है।
تو اس کے اوپر کس طرح کی قانون سازی چاہیے یا جو قوانین ہیں ان میں کس طرح کی ترامیم چاہیے، یہ ہے گفتگو جو وہاں پہ ہونی چاہیے، اور یہ اس سے بالاتر ہونی چاہیے کہ تمہاری پارٹی یہ کر سکی یا میری پارٹی یہ کر سکی. ایشو بیسڈ پالیٹکس ابو دی پارٹی لائنز. میری خواہش یہ ہوگی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ذہن کے اندر کیا ہے، تو میرے ذہن میں ہوگا کہ اگر ہم چودھری صاحب کی طرح کے لوگ یا قرۃ العین مری صاحبہ کی طرح کے لوگ اسمبلی میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے جہاں پہ ہم پوائنٹ سکورنگ بھی بے شک کر لیں اگر آپ کا جی چاہے، مگر پوائنٹ سکورنگ سے بڑھ کے جو ملکی وفاق کے مسائل ہیں ان کو طے کریں، کیونکہ یہاں پہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن برابر ہے. تو یہ میری بڑی شدید خواہش ہوگی کہ اگر کچھ ایسی خطا ہم سے ہوئی بھی ہے ماضی میں جس کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں، اور آپ کے بھی شاید پارٹی سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہو جس کی نشاندہی کی جا سکے، تو وہ ہو جائے بے شک باہر سڑک پہ نشاندہی. لیکن کمیٹیز کے کام میں اور سینٹ کے کام کے اندر وہ چیزیں جس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جن چیزوں مسائل کا ذکر چودھری صاحب کر رہے تھے، اسکولوں سے باہر اگر لوگ ہیں تو کس طرح کی قانون سازی، ڈیولپمنٹل ایجنڈا نہیں ہے اس کا کہ ہم نے کس طرح کے قانون سازی کرنی ہے، آئین کو ہم نے کیسے. جی دیکھیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو پہلے آپ کو آرٹیکل 62, 66 اور 68 کا ذکر کیا، پھر اخلاقیات اور بنیادی حقوق کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. معاملہ صرف اب نمبر پورے کرنا نہیں ہے، معاملہ کسی ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ الحاق کرنا ہے جو اس ایجنڈا کو آگے لے کر جا سکیں. اگر ہم ایجنڈا ہی سے دیکھیں، چیئرمین کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، باقی تو لڑائی میں وہ درمیان میں میڈیٹ کرواتے ہیں نا. تو ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ امپورٹنٹ تو ہے. اور رضا ربانی صاحب نے ثابت کیا کہ چیئرمین بڑا کچھ دیکھیے رضا ربانی صاحب کا میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے سیٹ کی بات کرتا ہوں کتنی پاورفل ہے، بہت کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی رضا ربانی صاحب کا صرف میں ذکر نہیں کر رہا کہ کئی ایسے مواقع آئے جب رضا ربانی صاحب کا ایک موقف تھا لیکن جو سینٹ کے ان کے پارٹی کے لوگ تھے وہ اس کی سپورٹ میں نہیں تھے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سینٹ میں ایک ایسا بلاک کیسے بنا سکیں جو تعمیری کام کر سکے، جو آئین سازی کر سکے، اور کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسی شخصیت ہو جو اس پولرائزڈ فضا کے اندر ہمیں لے کر آگے بڑھ سکے. کافی آگے ہے، ایجنڈا آپ کا کافی بڑا ہے، صرف چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہیں ہے. قرۃ العین مری صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا چیئرمین سینٹ کا امیدوار لائے گی اور اپوزیشن سے چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوگا، لیکن نمبر گیم تو آپ کے پاس پوری نہیں ہے. کیا یہاں بھی کوئی سرپرائز ہم گزشتہ روز کی طرح کا دیکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں جی، بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کا سینٹ چیئر پرسن ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے فار چیکس اینڈ بیلنسز. بڑا ضروری ہے کہ ایکویلبریم مینٹین کرنے کے لیے کہ جو چیئرمین یا چیئر وومن سینٹ ہو وہ اپوزیشن سے ہو. اب جس طرح آپ نے دیکھا سینٹ الیکشن میں بھی کئی لوگوں نے کال آف کانشنس کے تحت، جس کو آپ سرپرائز کہہ رہے ہیں، میں تو کہوں گی جی ضمیر کا فیصلہ تھا، لیکن ناؤ لیٹس سی واٹ ہیپنز، آگے دیکھتے ہیں. لیکن کنسنسس بلڈنگ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس میں یقین رکھتی آئی ہے. ہم نے ہمیشہ کنسنسس بلڈ کیا ہے، ہم ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں. توڑنا اور پولرائز کرنا ہماری سیاست میں رہا نہیں ہے. تو وی ول کنٹینیو ٹو بلڈ کنسنسس. لیکن یہاں سرپرائز ہوگا یا کیا ہوگا؟ نمبر گیم تو پوری نہیں ہے آپ کے پاس یہاں پہ. نمبر گیم تو جی نون کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے کئی کینڈیڈیٹس ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے نون واپس جوائن کیے یا نہیں کیے. There's still time. تو نمبر گیم تو ان کا بھی پورا نہیں ہے. بالکل مصدق صاحب کہہ رہے کر لی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنا بالکل کر لی ہے. اور جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کی ہے یا نہیں، ان کو بہت مایوسی ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یعنی کل جو 15 لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ آ گئے. ایبسولوٹلی تھے، ہیں، رہیں گے. چلیں جی آگے بڑھاتے ہیں بات. جی قرۃ العین مری صاحب بات مکمل کر لیں. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جی کنسنسس بلڈنگ تو کبھی سیاست میں ختم نہیں ہوتی. اٹس انفارچونیٹ کہ نون نے اپنے آپ کو اتنا پولرائز کر لیا ہے کہ دے آر انیبل ٹو ورک ود اینی ون ایلس. اور میں اس بات بھی مصدق ملک صاحب کا جو ہے آئی ول اپریشیٹ ہم کہ انہوں نے اگری کیا کہ ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. آخرکار ایک انسان کے خلاف فیصلہ آنے پر ہم نے پوری ایک مہم دیکھ لی ہے. So ٹھیک ہے، fine, they agree, they understand that they haven't done this in the previous past, جبکہ کئی لوگوں کے ساتھ مسائل تھے. مگر پیپلز پارٹی کنسنسس بلڈ کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. So as the chairman said کہ اپوزیشن کا چیئرمین ہونا چاہیے، as chairman بلاول بھٹو said کہ اپوزیشن کا چیئرمین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا.
ٹھیک ہے چودھری صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی. کل ہارس ٹریڈنگ کا بڑا شور سنتے رہے, پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے کافی زیادہ شور رہا, خان صاحب نے ٹویٹ بھی کی اس کے خلاف, مگر یہی الزام نون لیگ آپ پر لگا رہی ہے کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی. پنجاب کے اندر 30 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے, 5 آزاد اور 1 جماعت اسلامی کا, کل ملا کے 36 ترجیحی ووٹ آپ کو ملے جو آپ نے بتایا جن کا. تو یہ پھر 44 کیسے ہو گئے, مزید 8 ووٹ کہاں سے آ گئے؟ ہارس ٹریڈنگ کا الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے پنجاب میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس 310 ممبر ہیں. اگر یہ ریپریزنٹیشن ہے اس کے حساب سے سینٹ کے امیدوار ہونے چاہیے, تو مسلم لیگ نون کو 6 امیدوار جو ہیں وہ سینٹ میں جو ہے الیکشن کے لیے کھڑے کرنے چاہیے تھے, لیکن مسلم لیگ نون نے 7 کینڈیڈیٹ جنرل سیٹوں پہ کھڑے کیے, جبکہ ان کا ممبرز کا شیئر جو ہے وہ 6 تھا. اور اپوزیشن کے پاس جو اپنا یہ ضیاء لیگ ہے اس کے پاس 3 ممبر ہیں, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا ہے. 5 انڈیپینڈنٹ ہیں, 1 جماعت اسلامی ہے, 8 پیپل پارٹی کے تھے اور 8 مسلم لیگ کے تھے اور 8 مسلم لیگ کاف کے تھے, اور جو مسلم لیگ کاف کے 2 ممبر ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. تو یہ 38 ممبر بنتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 38 ممبر تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں دیکھیں جب آپ الیکشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی ہمیں اخلاقیات بھی نہیں روکتی, مورلز بھی نہیں رولتے کہ ہم نون کے لوگ جو ہیں ان کو اپروچ نہ کریں, ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اپروچ نہ کریں, ہم کاف کے لوگوں کو اپروچ نہ کریں. تو بھائی 6-7 ممبر جو ہیں, میرا لوگوں کے ساتھ بڑا 40 سال سے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, واسطہ ہے. اور جب ہم جماعت اسلامی کے پاس الیکشن کے لیے گئے تھے تو حالانکہ ہمارے تعلقات آئیڈیل کے پی کے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن سراج الحق صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ اس وقت فیلڈ میں ہیں ان میں چودھری سرور جو ہے بہتر کینڈیڈیٹ ہے, اس میں سینٹ کے وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے, وہ ایشوز جو ہیں بہتر طریقے سے اٹھا سکتا ہے, اس لیے ہمیں انہوں نے ووٹ دیے. سر یہی اپروچ, ایک بات جو ہے جو اپروچ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں, اسی طرح سے یہی کام تو پیپلز پارٹی نے پھر کے پی کے اندر کیا, پھر وہاں بھی غلط نہیں کیا, وہاں آپ کی جماعت پھر کیوں الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی پہ کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی؟ دیکھیں میں پنجاب کی بات کر رہے ہیں, اب آپ کے پی کے میں چلے گئے ہیں, پہلے پنجاب کی بات ہم کمپلیٹ کر لیں, پھر آگے کے پی کے جہاں بھی مجھے لینا جانا چاہیں گے چلے جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کم از کم, میرا ضمیر کلیئر ہے, میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو خرید کے جیتنے کی بجائے اگر میں الیکشن ہار جانے پہ زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں. جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں وہ کریڈیبلٹی پہ دیے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ محمود رشید صاحب سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کم از کم, وہ کہتے کہ میں نے 40 لوگوں کے قریب مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کی, اور ان سب نے ایک نے کہا ووٹ دیں یا نہ دیں, انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ چودھری سرور جو ہیں امیدوار نہیں, سینٹ بننا چاہیے ان کو. تو یہ سوچ جو ہے مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے دوستوں کی تھی. چودھری صاحب کو ووٹ کریڈیبلٹی پہ ملے ہیں, مگر ہم نے جب کیا تو ہارس ٹریڈنگ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بڑی سلیکٹیو, یہ تو پی ٹی آئی کی جو ڈرائی کلیننگ مشینری ہے, یہ تو اسی کا کام ہے کہ جی آپ کو کریڈیبلٹی پہ, ہمیں بھی کریڈیبلٹی پہ ملے ہیں. جی دیکھیں why are you assuming کہ ہمیں کریڈیبلٹی پہ نہیں ملے؟ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے میں جو کچھ ہوا ہے میں اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہوں. میں تو پنجاب کے الیکشن لڑا ہے, پنجاب کے الیکشن کی بات جو ہے کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے, میں نے دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ ایک ہمارا موقف ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ممبروں کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, اس لیے میرا ذاتی موقف یہ ہے. اور میرا سمجھتے ہیں لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ کوئی اپنے لیے اسے جائز سمجھتا ہے. آپ بات نہیں کرنے دے رہے, تو میں تو ہمیں اس لیے ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہونے چاہیے, اس لیے کہ تمام صوبوں سے ریپریزنٹیشن آئے اور عوام ان کو چنے, اور یہ جو ہے ہمیں تبدیلی لانی چاہیے اپنے فار دی سیک آف دی انٹرسٹ
for the integrity of the representatives in the provincial assembly. یعنی طریقہ کار آپ کہہ رہے تبدیل ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کل سے بڑی تنقید ہم نے سنی, بڑا شور رہا ہارس ٹریڈنگ کا کہ خرید و فروخت ہوئی ارکان اسمبلی کی, اور کچھ ارکان اسمبلی ووٹ خرید کے سینیٹر بن گئے. جب اتنا زیادہ سٹگما اس پہ ہوگا پروسیس کے اوپر, جب آپ اتنی تنقید ہوگی, تو بطور سینیٹر جب آپ منتخب ہوئے ہیں کتنے ہرٹ ہوتا ہے ایک سینیٹر منتخب ہونے والا جب اس سارے پروسیس پہ اتنا زیادہ سوالات اور اتنی زیادہ تنقید ہو؟ میرے خیال میں یہ جو ہمارے سسٹم کے اندر سینٹ کے الیکشن کے سسٹم میں جھول ہے وہ بڑا واضح ہے اور سب کے سامنے ہے. اس کا دفاع کرنا, آپ یہ مانتے ہیں کہ پروسیس میں جھول ہے, جی بالکل تبدیل ہونا چاہیے. جی میں یہی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دفاع کرنا میں تو اس کو نہیں مناسب سمجھتا. یہ بڑی واضح سی بات ہے. آپ ایک ایگزامپل دے لیں, آپ دوسری ایگزامپل دے لیں. پنجابی کی آپ ایگزامپل لے لیں, 8 پارٹی کے ممبران تھے, ان کو 26 ووٹس پڑ گئے, اور اس میں دونوں طرف ہے. یعنی اگر کسی نے ہارس ٹریڈ کیا تو ہارس بھی تو ٹریڈ ہوا ہے. تو دونوں آپ کو زاویے دیکھنے پڑیں گے. اگر آپ کسی ایک پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بندے توڑے ہیں تو ہمارے بھی تو ٹوٹے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کے اندر کوئی ایک ایسا جھول ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ لوگ ہمیں کریڈیبلٹی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ایک معاملہ اہم ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بڑی خاص کچھ چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیے جب ڈکٹیٹرشپس تھیں اور آمرانہ دور تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ نان پارٹی کی بنیاد پہ الیکشنز کرواتے تھے. اس پہ کیا ہوتا تھا, یا برادری سامنے آتی تھی یا پیسہ سامنے آتا تھا. یا برادری کی بنیاد پہ ووٹ مانگتے تھے یا پیسے کی. یہ ضیاء الحق صاحب کی ساری اسکیم جو تھی یہ برادری کو آگے بڑھانے کی اسکیم تھی. اس مرتبہ ایک یونیک چیز ہوئی ہے کہ صرف ایک پارٹی سے اس کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ توڑی گئی ہے. باقی سب پارٹیز اپنی سیاسی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, فرق یہ ہے. جی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا, عامر فیصلہ کرتے تھے سب سے نشان چھین لو. عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف مسلم لیگ نون سے یہ نشان چھین لو, جس کے نتیجے میں جن لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. میں معذرت ہوں, مجھے بریک لینی ہے مجھ بریک کے بعد یہیں سے آپ کو بات مکمل کرنے کا موقع دوں گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کو محروم کر دیا گیا آپ کے پارٹی ٹکٹ سے. بات مکمل کیجیے. دیکھیے نون لیگ کی بات نہیں, بات یہ کہ غیر جماعتی سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کے اندر یا دولت کام کرے گی یا برادری کام کرے گی. اور ٹھیک ہے افیلیشن ہر ایک کی ہوتی ہے, لیکن اگر ہمیں ایشوز اسپیسیفک کوئی بات بڑھانی ہے اور لوگوں کے مسائل غربت کے اور پانی کے اور تعلیم کے اور صحت کے حل کرنے ہیں تو پھر سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی منشور لے کر آگے آئیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو یہ جس طرح کے فیصلہ سازی ہو رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ڈیلیکیٹ ٹائم ہے, اور اس وقت ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. کل کو یہی بلے کا نشان ہو سکتا ہے, تیر کا نشان ہو سکتا ہے, کوئی اور نشان ہو سکتا ہے. اس وقت صرف شیر کا نشان ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے سیاست ایک جمہوری طریقہ کار سے آگے بڑھے, اور اسی بات کو ہم نے اپنے سینٹ کے اندر ان تمام مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کے پیچھے وہ ہیں چھپی ہوئی. تو پھر وہ فیصلہ کن جنگ کیا ہے جس کا ذکر بھی کیا؟ بالفرض اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں 66 کا اور 68 کی تکرار کا, اگر ہم بنیادی حقوق اور اخلاقیات کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اگر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئین سازی اور قانون سازی کا حق عدالت کو ہے یا پارلیمان کو ہے, اور یہ جنگیں تمام سوسائٹیز نے لڑی ہیں. یعنی جس وقت امریکہ کی جمہوریت چلی ہے تو یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وفاق اتنا سٹرونگ ہوگا. خیال تھا کہ صوبے یہ جو ان کے سٹیٹس ہیں وہ سٹرونگ ہوں گی. تو یہ تمام سوسائٹیز اس عمل سے گزری ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت ٹوٹتی رہی ہے, کٹتی رہی ہے, تو یہ کانورسیشن جس فورم پہ ہونی چاہیے تھی ہوئی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں انیشیٹ تو کیے پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اور بے شک کچھ چیزوں پہ لوگ کہہ دیں کہ یہ صحیح مناسب وقت نہیں ہے, مگر طے کر لیں کہ وہ مناسب وقت کیا ہوگا تاکہ یہ کانورسیشن آگے بڑھے. یہی وہ جنگ ہے جس کی ہار جیت کی بات ہو رہی ہے. چوئی صاحب پھر آپ کو کیا سمجھ آئی آج میاں؟ چلے مجھے صاحب آپ پہلے بات کر لیں کہ مناسب وقت کی جو بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ مناسب وقت تو کئی دفعہ پہلے بھی آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کریں گے جی کی سمبل ہٹانے کی انڈیپینڈنٹ کر دیا, میرے حساب میں تو یہ نواز شریف صاحب نے خود زیادتی کی اپنے لوگوں کے ساتھ, بیکاز جب انہیں پتا تھا کہ his case is in court
اور وہ متنازع ہے اس وقت ان کا جو پوسٹ ہے، تو ان کو وہ ٹکٹ سائن ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی پارٹی میں چیئرمین نے مجھے بھی آپ کو 10 سیکنڈ تو دینے ہی پڑیں گے. میں اس پہ نیوٹرل رائے دوں گا کہ اس کا نون لیگ کو ایک رسک تھا، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ دے مرج ٹو نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب مجھے جواب، یہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ، مجھے ختم کر لینے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ نوٹیفائی ہونے سے پہلے کیسے ان انڈیپینڈنٹ سینیٹرز نے نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے. They can only do that after notification. مگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات پہ یقین کر رہی ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عوام کے اور بڑے مسئلے ہیں جی، گندے پانی کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، بچوں کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، سکولز کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، اور کلائمیٹ چینج بھی مسئلہ ہمارا ہے. These are all our problems and we want to work on them. But the point here is کہ نون لیگ کو یہ سب مسئلے اسی وقت کیوں یاد آئے ہیں؟ ٹائمنگ بڑی آپ رسپونڈ کریں پھر میں چوئی صاحب کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنے دیں گے. لیٹ ہم رسپونڈ پھر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کچھ رسپونڈ کر دیں، میں نے چوئی صاحب پہ جانا ہے. یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پہ سر رو سیاہی لکھی گئی، اور یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہے، ہر بندہ جس کو اپروچ کیا گیا ہے، جس سے ہماری بات ہوئی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جب بلایا گیا اور جو بھی دعوت دی گئی، چاہے وہ طاقت کی تھی، دولت کی تھی، پولیٹیکل الائنس کی تھی، کہا یہ گیا کہ آپ کے اوپر کوئی ایتھیکل مورل اوبلیگیشن نہیں، کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہی ہے وہ راستہ جو عدالت نے کھولا ہے ہارس ٹریڈنگ کا، کہ جب آپ نے کہا کہ تمہیں مورل ایک ریلیف مل گیا ہے کہ اگر تم کسی چیز پہ بکنا چاہو جو تمہاری پارٹی کے علاوہ، تمہارے منشور کے علاوہ ہے، تو ہم نے راستہ کھول دیا، اب تمہاری مرضی. اس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ڈائس کو سپائک کر دیں، پھر بولیں اس کو رول کر دو. مگر باہر چلیے ہاں، مجھے میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کو موقع نہیں مل رہا. صاحب میاں نواز شریف نے آج اس فیصلہ کن جنگ کا ذکر کیا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس جنگ کی؟ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں تھوڑا سا، میرا خیال ہے ہسٹری میں مجھے جانا پڑے گا. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور ہم لوگوں نے، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان کی جان بچانے کے لیے پورے یورپ میں ایک بڑی بھرپور تحریک چلائی تھی. تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے کبھی بھی عدالتوں سے ٹکراؤ کا ماحول پیدا نہیں کیا. اس کے بعد ان کا پرائم منسٹر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے عدالتوں سے کوئی کنفرنٹیشن جو ہے وہ نہیں کی. جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، انہوں نے فوج کے خلاف، ادارے کے خلاف کنفرنٹیشن نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک بہت سیریس غلطی کر رہی ہے. انہیں عدالتوں سے اور افواج پاکستان سے ٹکراؤ کی صورتحال جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اداروں کو امپاور کرنا چاہیے، تلخیاں جو ہیں ان کو بلانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیں گے، پولیٹیکل لیڈرز ان کو نہیں مانیں گے، تو پھر یہاں پر جنگل کا قانون ہوگا. پھر جو لوگ جیلوں میں بند پڑے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں جیلوں میں کیوں بند کیا گیا ہے. تو ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا چاہیے. اور اگلا الیکشن جو ہے، ہمیں جو پنجاب کی حکومت نے کارکردگی دکھائی ہے وہ اپنا اس پہ الیکشن لڑے. کے پی کے نے جو کارکردگی تحریک انصاف نے دکھائی ہے وہ ایشوز پہ الیکشن لڑے. سندھ والے لڑے. اور ہیلتھ کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، پینے کے صاف پانی کی بات کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں پینلسٹ کا ہمیں شو میں جوائن کریں. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.